अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, 27 सितंबर अभी आया नहीं, लेकिन सियासत ने इसकी टिकट अभी से कटवा ली है। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ पीटीआई है और दरमियान में अवाम है जो हस्ब रिवायत दोनों तरफ की सियासत का बिल अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि 27 सितंबर को 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाएंगे और लॉन्ग मार्च की क़यादत वो खुद करेंगे। यानी इस्लामाबाद अभी से सोच रहा होगा कि 20 लाख कहाँ खड़े होंगे। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है, वो ये है कि एहतजाज भी होगा, मज़ाकरात भी हो सकते हैं, मुलाकात हो जाए तो लॉन्ग मार्च रुक भी सकता है। यानी सियासत का उसूल भी कमाल है, पहले धमकी, फिर मुलाकात, फिर मज़ाकरात और फिर देखें हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि बानी से मुलाकात उनका कानूनी हक़ है, जो कि जायज़ बात भी है, लेकिन हुकूमत कहती है कि मामलात कानून के मुताबिक चल रहे हैं। तो सवाल फिर बड़ा सादा सा है, अगर मुलाकात वाकई कानूनी हक़ है तो फिर इतनी मुश्किल क्या है, और अगर नहीं तो फिर इतने बड़े सियासी बहरान को एक मुलाकात के गिर्द घुमाने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। और जनाब, सियासी वादों का भी अपना ही मिजाज है। आज कहा जा रहा है कि हमारे साथ जबर हो रहा है, कल हमारी हुकूमत आएगी तो हम जबर दुगना करेंगे। यानी मसला जबर का नहीं, मसला सिर्फ ये है कि इस वक्त बारी किसकी है। उधर सिंध में भी हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। आवाम ज़रूर थोड़ी बहुत मुश्किल में है, कत्ल हो, डंपर से शहरी कुचले जाएं, पानी ना हो, बिजली के बिल आसमान पर हों, गैस गायब हो जाए, तो जवाब यही कि दुनिया भर में मसाइल होते हैं। तो जनाब, फिर आवाम भी पूछते हैं कि, और ये बात पूछने में हक बजाने भी हैं कि दुनिया भर में मसाइल होते हैं, लेकिन दुनिया भर में हुकूमतें भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं होती हैं और जवाबदेही भी होती है। तो आज सवाल सिर्फ 27 सितंबर का नहीं होगा नाज़रीन, सवाल हम ये भी करेंगे कि क्या एक मुलाकात सियासी टकराव रोक सकती है, क्या मज़ाकरात वाकई मुमकिन हैं, या हुकूमत जो है बस एक पीटीआई को लॉलीपॉप दे रही है। क्या 20 लाख का जो दावा है जो कि पीटीआई कर रही है इस्लामाबाद की सड़कों तक पहुंचेगा, और सबसे बढ़कर क्या हमारी सियासत कभी इस मकाम तक पहुंचेगी जहां हुकूमत बदलने के साथ सिर्फ चेहरे बदलें, इंतकाम की बारी नहीं। इसी वाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, पीटीआई से ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा है, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम के पी हैं डॉक्टर शफ़क़त अयाज, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीएमएलएन से सीनियर रहनुमा है अली गौहर बलोच साहब, पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, सीनियर पॉलिटिशियन। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और तीनों को ही वेलकम कहेंगे शो में। शफ़क़त अयाज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने पहले कहा कि जी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो जमेरात को गए और उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा था कि जी रात 10 बजे के बाद जो है डी चौक पहुंच जाएंगे। फिर हमने देखा कि जी उनका ये भी बयान है कि जी अब मैं नहीं आऊँगा जब तक कि हुकूमत की जानिब से इस बात की यकीनदानी नहीं कराई जाती कि जी बानी से मुलाकात होगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या सुहेल आफरीदी बैकफुट पे जा रहे हैं, हार मान ली उन्होंने, क्योंकि हुकूमत के तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि वो मुलाकात कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि नो डाउट आपको पता है कि इस वक्त जो 17 सीटों पे हुकूमत है वो तो कभी नहीं चाहेंगे। वो तो हमेशा 17 सीटों पे अगर वो पक के मुंह के साथ बैठे हुए हैं तो वो तो ये बहाना करेंगे। इन्होंने इससे पहले भी जब 8 फरवरी 2024 को हम इलेक्शन जीत चुके थे तब ये कह रहे थे कि वोट इनको पड़ा हुआ है। तो मसला ये है कि इनको तो इदारे जो है 17 सीटों पे ला के बिठा देते हैं। अब यहाँ पे जो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है इनको ये नजर नहीं आ रहा। इनको तो अपनी 17 सीटें नजर आ रही है। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने शुरू दिन से ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे वर्कर्स और इदारों के दरमियान टकराव हो। 9 महीने हमने इंतजार किया। अब अगर आप देख ले तो एक आम कैदी का भी ये हक होता है कि अगर वो बीमार होते हैं तो वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो। अगर उनकी फैमिली मेंबर्स उनसे मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। हालांकि ये जो फैसला आया था 2025 में लार्जर बेंच का, तो उसमें ये बताया गया था, 3 जजेस ने ये फैसला सुनाया था कि 18 बंदी जो है वो इमरान खान से मिल सकते हैं हफ्ते में। फिर आपने ठीक है, देखा कि ना उनकी फैमिली मेंबर्स को तो मिलवाया उन जा 18 रहा, लोगों में किस किस का नाम ना था उनके फैमिली शफ़क़त डॉक्टर्स अयाज को साहब? मिलवाया जा रहा। जी। किन किन लोगों का नाम था उसमें, उन 18 लोगों में?
نہیں وہ تو پارٹی جو فیصلہ کرے، مطلب اس میں فیملی ممبرز بھی آتے ہیں، اوکے اس ٹھیک ہے میں وکلاء کی ٹیم بھی آتی ہے، اور اس میں ٹھیک لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے، اور ٹھیک وہ ٹھیک پارٹی کا کام ہے کہ کس کے نام، جس طرح بھی لاسٹ ویک یہ لاسٹ تھرسڈے کو سی ہوں ایم صاحب سمیت میرا بھی نام تھا اس میں ملاقات کے لیے، تو ہمیں ٹھیک نہیں ملنے دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر قیدی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اپنے فیملی ممبر سے بات بھی کر سکتے ہیں، وہ علاج بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے وکلاء کی ٹیم اپنی فیملی ممبر سے مل بھی سکتے ہیں۔ ان میں سے کون سا کام جو ہے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ 9 مہینے سے وہ آئسولیشن میں ہے، 9 مہینے سے ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیمز لے کر گئے، آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو پیمز لے کر جائیں۔ کام تو ٹھیک یہ ہے کہ آپ ان کی فیملی ممبرز کو، فیملی ڈاکٹرز کو انفارم کرے، اس کی موجودگی میں ان کا علاج ہو۔ ہم نے 9 مہینے انتظار کیا، تو ہمیں کوئی مطلب آپ ہمیں شروعات نہیں ٹھہرا سکتی کہ کل کو اگر ہم نکلتے ہیں یا 27 تاریخ کو ہم نکلتے ہیں تو کوئی ہمارے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ ہم نے جو ہے یہ راستہ اختیار کیا۔ ہم نے بالکل انتظار ٹھیک کیا، ہم عدالت گئے، ہم جو ہے سپریم کورٹ گئے، ہم ہائی کورٹ گئے، ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا، ہم نے ان کے کابینہ سے کہا، لیکن ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اب جب ہم 27 تاریخ کو نکلیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمارے اوپر جو ہے انگلی بھی نہیں اٹھائے گا، اور ہم کر کے بھی دکھائیں گے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ ہم صرف ملاقات کے لیے، اب ملاقات سے بات اوپر چلی جا چکی ہے، اب ہم عمران خان کو رہا کر کے دیں گے۔ اگر یہ کہہ رہے کہ بیچ میں ہم چاہتے ہیں تو دیکھیں، ہم کبھی بھی عدالتوں کے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ ہم کوئی میلیٹنٹ سنیے کہ زور بازو عمران خان کو جو ہے نا جیل سے نکالے، نہ ہم نواز شریف کی طرح عدالتوں کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں اپنے ڈومین میں کام کرے، یہ اجازت دے عمران خان کو شفٹ کرے، ان کی فیملی ممبرز اور ڈاکٹرز کے سامنے ان کا علاج ہو، آئسولیشن سے وہ نکالا جائے، اور پھر عدالتوں میں جب ان کے کیسز لگیں گے، اگر وہ حق پہ ہے تو رہا ہو کے باہر آ جائیں گے۔ ان میں سے کون سی ایسی بات ہے جو انلیگل ہو اور ہم اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ٹھیک علی گوہر صاحب آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب obviously پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ ایک موبلائزیشن اسٹارٹ ہوئی اور وہ اسلام آباد پہنچے ہیں اپنے قافلے کے ساتھ، تو پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کے کہنے پر پولیس نے جو ہے سہیل آفریدی صاحب جو کہ ظاہر ہے سی ایم کے پی ہیں، ان کی گاڑی پر حملہ ہوا، جس کی فوٹیجز بھی ظاہر ہے وہ موصول ہوئی ہیں، اور ان کی گاڑی کے شیشے بھی توڑ دیے گئے۔ تو ایک طرف آپ لوگ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، پھر ایک طرف سے اس طریقے کا رویہ روا رکھا جانا، تو یہ کس طریقے کا رویہ ہے؟ جی علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے اخذزادہ چٹان موجود ہے ہمارے ساتھ، تو اخذزادہ ٹھیک ہے، ہم اپنے دونوں گیسٹ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا شفقت ایاز صاحب، آپ ایک بات بتائیے، ظاہر آپ نے کہا آپ کا بھی نام تھا، اور ابھی جو ہم نے دیکھا کہ پرسوں جب آپ لوگ obviously اسلام آباد پہنچے اور آپ لوگ ایک موبلائزیشن آپ لوگوں نے ایک اپنی اسٹارٹ کی، آپ کا جب قافلہ وہاں پہنچتا ہے تو سی ایم بلوچستان کی جو ہے وہ سی ایم کے پی یعنی سہیل آفریدی صاحب کی جو گاڑی کے اوپر آپ لوگوں نے بتایا کہ حملہ ہوا ہے اور گاڑی کے شیشے توڑ دیے گئے، تو ایک طرف حکومت جو ہے ڈائلاگ کی بات کر رہی ہے کہ جی مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کر لیتے ہیں، دوسری طرف اس طریقے کا رویہ، تو کوئی آپ لوگوں نے کوئی اس کے خلاف کوئی کمپلین وغیرہ کوئی درج کروائی ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان میں اتنے ظلم ہو رہے، کس کس ظلم پہ جو ہے نا ہم ان کے خلاف جائیں گے اور ہم ایف آئی آر کاٹیں گے۔ ہوں مسئلہ یہ کہ جو آپ نے جس واقعہ کا ذکر کیا، ہوں میں خود سی ایم سہیل آفریدی کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جیسے ہم وہاں پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ورکرز نکل آئے، ہم گاڑی کی چھت پہ آئے، اور جو ہماری پیچھے والی گاڑی تھی، جب جیسے ہم ڈی چوک پہنچے ہیں تو انہوں نے وہ اسی گاڑی پہ اٹیک کیا، اس کا فرنٹ شیشے پہ وار کیا، لیکن وہ نہیں ٹوٹا، لیکن بیک سائڈ پہ جو شیشہ ہے، بیک اور سائڈز پہ سارے شیشے انہوں نے توڑ دیے، اور پھر اوپر سے میں نے آواز دی کہ کیوں توڑ رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ رک گئے، اور کیونکہ اس کی ویڈیوز بن رہی تھی تو وہ پھر کہنے لگے کہ آپ یہاں سے گاڑیاں لے کر جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا لبادہ تو انہوں نے اوڑھ لیا ہے، لیکن یہ جمہوریت پسند لوگ نہیں ہے۔ انہوں نے جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگایا تھا، یہ اس پہ قائم ہے ہی نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ 17 سیٹوں پہ ان کو حکومت ملے، یہ ہمیشہ ظلم کرتے رہے، اور آگے سے جو ہے ان کو کوئی کچھ نہ کہے۔ لیکن اب شفقت یہ ایاز صاحب، میں آپ لوگوں نے آپ کو جو بتاؤں ظاہر کہ زیادہ آپ لوگ ریاستی احتجاج اداروں کر کو یہ رہے تھے، تو بدنام وہ کر رہے ہیں۔ احتجاج اسی وجہ سے آپ لوگوں نے موخر کر دیا کیونکہ اتنی بڑی آپ لوگوں نے کال نہیں دی، پھر نہیں، اس وہ کا تو انجام ہمارا سے علم ہو چند رہا تھا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے شیشے نکلے گئے، مطلب شیشے توڑ دیے گئے، ٹھیک ہے وہ غلط عمل ہے، تو آپ لوگوں نے اپنا احتجاج نہیں موخر کر نہیں دیا۔ نہیں 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 نہیں، دیکھیں، ہم جب شروع ہوئے تھے نا تو یہ جناح روڈ پہ ہوں سینٹرل سے اس سائڈ پہ، وہاں سے ہم لوگوں کو موبلائز کر کے آ رہے تھے،
जब जैसे हम चाइना चौक पहुंचे तो चाइना चौक से पहले जो है सीएम साहब गाड़ी के अंदर बैठ गए और मैं और शाहिद खट्टर जो है और शफी जान हम तीनों गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे और पीछे जो गाड़ी थी उस पे सिर्फ ये था कि पीटीआई का झंडा लगा हुआ था और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। ठीक। तो इन्होंने पीटीआई झंडा को देख के जो है ये इन्होंने शीशे तोड़े। मसला ये कि हमने चाइना चौक से पहले अपना एहतजाज वहां पे खत्म कर दिया था क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से चीफ आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब वो दोनों प्रोग्राम कर रहे थे डी चौक के साथ ही। तो हम नहीं चाहते थे कि वहां पे इनके प्रोग्राम को हम खराब करें। हम जमहूरी लोग हैं, हम कभी भी नहीं चाहते कि किसी जगह पे हम इन लोगों को नुकसान पहुंचाए या हमारी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे। ठीक। तो हमने चाइना चौक से आगे ही अपना हम्म। प्रोटेस्ट जो था वो मौखर कर दिया और वहां पे हमारा एंड हो गया। फिर पीछे इनको शायद ये लगा अब 3-4 पुलिस वाले कैसे हमारे शीशे तोड़ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको तो कानून नजर नहीं आ रहा। इनको पता है ठीक कि है इनको यार कोई साहब, कुछ कह ही शुक्र नहीं है साहब, सकता। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। इन्होंने हमें रियासी अलीगौर साहब इदारों ने पे भी ज्वाइन रुमाल कर लिया बनाया है, हुआ है। ज़रा उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अलीगौर साहब, ज़ाहिर है आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि 27 सितंबर को हम 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाएंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो अब हुकूमत इसे संजीदा ख़तरा समझे या ये सोचकर इत्मीनान से बैठे कि जी 20 लाख का ऐलान तो है लेकिन शायद 20,000 भी ना निकलें, तो हुकूमत का अंदाज़ा क्या है? और दूसरी जानिब ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि जब सोहेल अफरीदी साहब अपने काफ़िले के हमरा वहाँ पहुँचते हैं तो क्या ऐसी वजह बनी कि जी उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और उनके काफ़िले पे हमला किया गया? क्योंकि पीटीआई तो इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत के कहने पे हुआ ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मुझे तो कोई शीशे टूटने या उस वाक़े की कोई मीडिया पर या इस तरह से मेरे नॉलेज में नहीं है कि जिस पर मैं कमेंट करूं, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जहां तक आपने कहा है कि ये 20 लाख लोग ले आएंगे, सोशल मीडिया पे भी फुटेजेस मौजूद हैं। चलें, मेरी नज़र से वैसे वाकई नहीं गुजरा। हो सकता है कि कोई इस किस्म का कोई अगर ये बकौल इनके को वाक़या हुआ है तो मैं आपको उसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए बात ये है कि जहाँ तक ये कहते हैं कि 20 लाख और 27 लाख, ये आज तक केपीके में जहाँ पर इनके पास पूरे हुकूमती वसाइल मौजूद हैं और सारी स्ट्रेंथ मौजूद है, वहाँ पर भी आज तक ये 2 लाख या लाख बंदा तो इकट्ठा नहीं कर सके। कॉमन सेंस की बात है, मतलब 20 लाख बंदा ये कहाँ, इनका पहला झूठ तो ये। दूसरी गुजारिश अगर कर लिया देखिए बात ये है तो फिर भी क्या होगा। कानून देखिए, कानून वही मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात को पता होना। देखिए बात ये है कि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है 9 मई के वाक़यात करना। इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि मुल्क के अंदर एहतजाज के नाम के ऊपर इंतशार फैलाना, जलाओ घिराव की सियासत करना, गालम गलूज की सियासत करना। क्या कहते हैं कि वो मतलब है कि एक दफ़ा इन्होंने याद है कि वो कंटेनर पे चढ़ के जब धरने दिए थे तो उस वक्त इन्होंने जो है वो बिजली के बिल जलाए, गैस के बिल जलाए। फिर केपी के हुकूमत के वसाइल लेकर एक बार नहीं, मतलब है कि 2-3 बार ये वाकयात हुए कि कील वाली लाठियां लेके, आंसू गैस के शेल लेके, केपी के तमाम वसाइल लेके वफाक के ऊपर हमला आवर हुए, लॉकडाउन किया। असल इनका मकसद ये होता है कि अवाम की जिंदगी को अजीरन करना, इंतशार फैलाना। और इनका मकसद ये होता है कि ये 9 मई के वाकयात में क्या हुआ था, शोदा के मुजस्मों को तोड़ा गया। केपी के पेशावर का वो रेडियो स्टेशन जिससे पाकिस्तान के बनने का ऐलान हुआ था उसको आग लगाई गई। सरगोदा मियाँ वाली की जो सरकारी तनसीबात थी उनके ऊपर हमला किया गया। MM आलम के जहाज को आग लगाई गई। तो क्या कोई मुहिब्बे वतन लोग इस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरह का इंतशार करते हैं? वो जना हाउस जिसको कोई कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है, उसकी ईंट से ईंट बजाई गई, पूरी दुनिया ने उसको देखा, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इन्होंने जिंदगी में आज तक कभी कोई पुरअमन एहतजाज नहीं किया। एक तरफ आप देख लें कि पाकिस्तान की अहम तरीन मतलब है कि वो एक सेरेमनी हो रही है जिसमें मार्का हक में अल्लाह ताला ने अपने फजल करम के साथ और जो हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब मुसल्ला अफवाज, उनकी कोशिशों, उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानियों की वजह से अल्लाह ताला ने मार्का हक में कामयाबी दी और प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनकी स्ट्रेटेजी की वजह से ये एक्चुअली इनका चीफ मिनिस्टर शरारत करने के लिए उस प्रोग्राम को सोटाज करना चाहता। अलीगढ़ साहब, लेकिन वो तो ये कह रहे एक क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर इतनी बड़ी तकरीब थी और
سی ایم پنجاب وہاں موجود تھیں, پیپلز پارٹی کی جانب سے چلیں صدر زرداری موجود تھے, تو ان کی جو ہے وہ ایک نمائندگی ہو گئی. تو سہیل آفریدی صاحب کو کیا مدعو نہیں کیا تھا آپ لوگوں نے اس تقریب میں؟ میرے علم میں نہیں, لیکن جو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ان کو مدعو کیا گیا تھا اور یہ نہیں آئے. ظاہر ہے جہاں پر محب وطن لوگ شفیع جان بیٹھے صاحب ہوں تو گے, کہہ جہاں رہے ہیں کہ پر ہمیں مدعو ہی نہیں کیا گیا. نہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. جہاں پر مارکہ حق کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ کامیابی جو ہے اور جو فتح ہے اس کی یادگار تعمیر کی گئی اور اس سے پروگرام کیا گیا. ٹھیک. تو اور یہ مطلب ہے کہ یہ چیف منسٹر صاحب ادھر شرارت ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, کوئی خیال کرنا چاہیے. 9 مئی کے واقعات پر یہ شرمندہ اگر ہوتے تو کیا 3 دفعہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوتے؟ مجھے یہ بتائیں, دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جن کے 5-5, 50-50 ریاستیں, 20-20 ریاستیں ہیں, صوبے ہیں, اور مختلف صوبوں میں مختلف حکومتیں ہوتی ہیں. کیا وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں, لاک ڈاؤن کرتی ہیں؟ ٹھیک. کیا وہ اپنے وسائل لے کر تمام جو ہیں وہ ادھر آ جاتے ہیں؟ ٹھیک. تو مقصد یہ کہ ظاہر ہے اپنے بچے ان سب کی جو ان کے لیڈران ہیں وہ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں, لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے اور دہشت گردی کے مقدمات کروانے کے لیے سڑکوں پر اور انتشار پر اور احتجاج پر یہ ابھارتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے واقعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے صوبے کے یہ حالات ان کے دیکھ لیں, جو ادھر مطلب ہے کہ ادھر وہ کھنڈرات بنے پڑے ہیں, کوئی یونیورسٹیز نہیں بنی, کوئی میڈیکل, ان کے ہاسپٹلز کے حالات دیکھ لیں, ان کے سکولز کے حالات دیکھ لیں. یہ جس کو کہتے ہیں یہ صرف ماں سوائے انتشار کا چورن بیچنے کے یا احتجاج کے نام کے اوپر انتشار پھیلانے کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اخذزادہ چٹان صاحب, آزاد کشمیر الیکشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ جی اوبیسلی آپ کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہم نے دیکھا کہ جب وہ الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو بڑے ایک دوسرے کے خلاف بڑے بیان بازی ہوئی, بڑے تابڑ توڑ حملے کیے گئے, لفظوں کی ایک بچھاڑ تھی, تنقید برائے تنقید ہو رہی تھی اور الزامات بھی لگائے جا رہے تھے ایک دوسرے کے اوپر. لیکن ہم نے دیکھا کہ جی ایون کہ آپ کی جماعت نے حکومت کے اوپر فارم 47 کا الزام لگایا, آپ نے کہا کہ جی یہ پرو الٹرا ہے اور بڑے آپ نے الزامات لگائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جی صدر زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی, بہت اچھی بات ہے اور بہت خوشگوار ماحول میں جو ہے ملاقات ہوئی. تو سر یہ بتا دیجیے گا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, وہ سارے جو چیزیں تھیں وہ کیا اب یہ سمجھا جائے کہ وہ الیکشن کیمپین کا حصہ تھا اور ایک پریشر ٹیکٹکس تھے اور ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کہا تاکہ آپ لوگوں کو ووٹ مل سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی ثنا, ہمارے اور مسلم لیگ یہ دونوں بہت مچیور جماعتیں ہیں اور ہم ایشو ٹو ایشو سیاست کرتے ہیں. جو چیز ہمیں لگے کہ یہ ٹھیک ہے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, اس کا ہم تعریف بھی کرتے ہیں, اس پہ شاباشی بھی دیتے ہیں, اس پہ وزیر اعظم کی بھی تعریف کرتے ہیں. لیکن جو چیز ہمیں لگے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو اس پہ ہم ڈٹ کے اپوزیشن کرتے ہیں. اور اس ملک میں اگر کوئی اپوزیشن ہے اس حکومت کی تو وہ کہنے کو تو ہم اتحادی ہیں, لیکن اصل اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جو تحریک انصاف ہے وہ تو جب سے اسمبلیوں میں آئے ہیں انہوں نے ایک بار بھی عوام کی ایشو پہ بات نہیں کیا ہے, ایک بار عوام کی ایشو پہ احتجاج نہیں کیا ہے, ایک بار عوام کی ایشو پہ دھرنا نہیں دیا ہے. ان لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے, ان لوگوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے جس پہ یہ دھرنا بھی دیتے ہیں, احتجاج بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں, اور وہ ہے کہ ہمیں اخذزادہ چٹان ملاقات صاحب, بلال کروانے بھٹو دیں. زرداری نے بھی تو پی ٹی آئی کی جانب ہاتھ بڑھایا ہے, انہوں نے کہا جی ہم بھی بات کریں گے, اور شفیع جان صاحب تو بارہا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سینئر لیڈرشپ جو ہے ان کی پارٹی سے, ان کی جماعت سے رابطے میں ہے, اور لیکن ان کی شرط یہ ہے, اور ظاہر علامہ ناصر صاحب جو ہے اور اچھزئی صاحب جو اس کا حتمی فیصلہ کریں گے, جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک جو سافٹ شولڈر حکومت کو دیا ہوا ہے وہ شولڈر ہٹا دے اور آپ اپوزیشن بینچز پہ آ کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے تمام آئینی عہدے سے آپ لوگ دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں تو بات بن سکتی ہے. تو آپ لوگ تو خود ان کے ساتھ بات چیت آپ کی چل رہی ہے بیک ڈور؟ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں چل رہی ہے. ہم تو جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنا اس ٹائم بھی ہم نے اس کو کہا تھا کہ
آپ کا انتقام اپنی جگہ پہ کہ ہمارے لوگ 90 دن ریمانڈ پہ ہیں، جیلوں میں ہیں، لیکن ملک کا جو آنے والا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. ہم آپ کو معیشت پہ ایک میثاق کرنے کو تیار ہے. پلوامہ پہ بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. کووڈ میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. پھر جب الیکشن ہوا اور پوزیشن پارٹیوں کا اس طرح آیا کہ 2 پارٹی مل کے حکومت بنا سکتے تھے، ایک پارٹی خود سے حکومت نہیں بنا سکتے تھے، ہم نے سی سی کا میٹنگ بلایا اور پہلا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ چونکہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے، ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، چاہے حکومت نون لیگ بنائے یا حکومت پی ٹی آئی بنائے. لیکن اگر پی ٹی آئی اپنا حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنا ووٹ پی ٹی آئی کو دینے کو تیار ہے. تو ہم نے تو ہر وقت ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن ہر وقت ان لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم تو بات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ، ہم تو ہاتھ ملائیں گے ڈی جی آئی کے ساتھ. ہم تو آج بھی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر کے حیثیت سے اور چیئرمین بلاول صاحب کے ایڈوائزر کے حیثیت سے آج بھی پی ٹی آئی کو دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، 3 کام کرتے ہیں. باقی چیزوں پہ ہمارا اتفاق ہے کہ نہیں ہے، باقی چیزوں پہ ہم متفق ہو سکتے ہیں یا نہیں. پہلا کام یہ کہ اس طرح قانون سازی کرے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ ان کو ہم یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے. دوسرا یہ کہ یہ سیاسی انتقام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے ہیں. جو اقتدار میں ہے جیسے اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں وہ جیل میں ڈالا جاتا ہے. تو آؤ ایک اس طرح کا ادارہ بناتے ہیں جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو اس ادارے کا استعمال ایسا نہیں ہو جس طرح کے ماضی میں نیب کے ادارے کا استعمال ہوا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے. اور اگر کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. لیکن تیسرا یہ کہ اخوندزادہ سیاست چٹان میں صاحب، مداخلت حکومت کا کے آپ لوگ راستہ ہم اتحادی بند بھی کریں. ہیں. میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتے تھے، بہرحال آپ نے اس کا جواب تو نہیں دیا، لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ حکومت کے جو آپ لوگ اتحادی بھی ہیں، مفاہمت کی بات بھی آپ لوگ کرتے ہیں. آپ لوگ ظاہر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بھی باتیں ہونے لگیں کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باتیں بھی، پتہ نہیں کیا کیا سننے میں آ رہا تھا. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب ایک ملاقات نہ ہونے کا مسئلہ اب 20 لاکھ لوگوں کے لانگ مارچ تک پہنچ گیا ہے؟ تو یعنی جو مسئلہ ایک کمرے میں حل ہو سکتا ہے، بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے، ڈائلاگ کے تھرو بات ہو سکتی ہے، ہم اسے سڑک پر حل کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے جی، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب کو نہیں، ہر قیدی کے حقوق ہے. جو ایک قیدی کے حقوق ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ملنا چاہیے، وہ دوسرے قیدیوں کو بھی ملنا چاہیے. پی ٹی آئی چاہے 20 لاکھ لوگوں کا احتجاج کرنا چاہتے ہیں، 40 لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں، 60 لاکھ لوگوں کا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین اور قانون اور دستور نے اس کو یہ حق دیا ہے. لیکن جہاں پہ آئین آپ کو حق دیتے ہیں وہاں پہ آپ کو کچھ قدغنی بھی لگاتے ہیں. تو پی ٹی آئی یہ مہربانی کر کے کہ ماضی کی طرح جو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کپنی سر پہ باندھ کے جائیں گے، اپنے ورکروں سے کہتے تھے کہ ڈنڈوں میں آپ کیل ٹونک دے، اور جو کہتے تھے کہ غلیل ساتھ لے کے آئے، بندوقی ساتھ لے کے آئے، اس طرح کا احتجاج نہیں کرے. بے شک احتجاج کرے، لیکن اس کے احتجاج پہ میرا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی تنظیم ہے. پی ٹی آئی کو حق ہے، اس کا گوہر مرکزی چیئرمین ہے، اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہے. ٹھیک. وزیر اعلیٰ کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ جلوسوں کی قیادت کرے؟ یہ اپنی صوبے میں کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کسی ایک بھئی پارٹی وہ کا تو نہیں تحریک ہوتا چلا ہے. رہے ہیں نا، ان کو وزیر ملاقات اعلیٰ کرنے جو دی ہے جا وہ رہی ہے. سب کا اخوندزادہ ہوتا ہے. چٹان صاحب، ذرا میں شفقت ایاز کی طرف جاؤں گی. شفقت صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بانی سے ملاقات ہوگی تو لانگ مارچ ختم ہو سکتا ہے. تو ذرا سر عوام کو سمجھا دیں کہ 20 لاکھ لوگ صرف ایک ملاقات کے فاصلے پر کھڑے ہیں. پھر یہ 20 لاکھ کا جو معاملہ ہے یا ملاقات کا ہے، یا اصل میں حکومت کو یہ یاد دلانا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی بھی سڑک پر آنا نہیں بھولی ہے. اور آپ لوگ کسی قسم کی اگر یقین دہانی کرا دیں، کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ اگر یقین دہانی کرا دیں گے، کسی قسم کی آپ لوگ جو ہے امن کو سبوتاش نہیں کریں گے، اور آپ کا یہ جو لانگ مارچ ہے پر امن ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ سب سے جو مین کنسرن ہے حکومت کا وہ یہی ہے
کہ آپ لوگ جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ظاہر ہے پہلے ملاقاتیں ہو رہی تھی، ابھی گزشتہ 8 ماہ سے نہیں ہو رہی ہے، اور ملاقات اگر کرا دی جاتی ہے تو پھر آ کے پریس کانفرنس ہوتی ہے، حکومت مخالف باتیں، ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ باتیں، یہ ساری چیزیں اگر اس کی یقین دہانی آپ کی جماعت کرا دیتی ہے تو شاید پھر آپ کی ملاقات کا راستہ کھول دیا جائے. دیکھیں ابھی میرے مسلم لیگ ان کے بھائی جو بڑے پکے منہ کے ساتھ اتنا جھوٹ بول رہے تھے اور یاسی داروں کے پیچھے چھپ رہے تھے، ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس کی لیڈر نے خود جو ہے جتوں کے ساتھ اپنے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ ہائی کورٹ پہ دعویٰ بولا تھا. یاد ہے آپ کو؟ ان کو شاید نہ پتا ہو کیونکہ آپ نے ان سے جو بھی پوچھا ان کو نہیں پتا کہ شیشے توڑے گئے ہیں. وہ کہہ رہے میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے تو ان کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی شفقت صاحب جی ہلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کہیے. تو وہ اتنے پکی منہ کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خود کی جو مریم نواز صاحبہ، انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ نعرہ ہم نے نہیں لگایا تھا، وہ اس کی موجودگی میں ان کے ورکرز نے لگایا تھا. یہ جو ابھی ہمیں بھاشن دے رہے ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہے. ڈان لیگز کس کے ہیں، ہمارے ہیں یا ان کے ہیں؟ شاید ان کو ہی نہ پتا ہو. انہوں نے وہ جو ان کا ایک لیڈر ہے جو ابھی وزیر بھی ہے، انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کیا کہا تھا کہ اداروں نے ہمارے گوشت یہ گوشت جو ہے وہ ہمارے ہڈیوں سے نوچ نوچ کے کھا گئے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کہا تھا، ان شفقت کے خود کے ایاز صاحب یہ ساری باتیں لیڈرشپ نے یہ ٹھیک ہے، بات ریکارڈ کا کہی حصہ تھی. آئیں گے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ نہیں رہی ہوں کہ اگر تو آپ کی ان کو جماعت اس اس بات بات پہ کی شرم یقین دلائے دہانی کرا دے نظر رہی ہے. ابھی کہ اگر ہمارے ملاقات سی ایم ہوتی صاحب کو ہے، اگر شرم حکومت دلانے آپ کی کو بات کر رہے تھے تو ان کو کون شرم دلائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ چٹان صاحب نے ابھی کہا کہ ہم ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ کرتے ہیں، پوزیشن کرتے ہیں. آپ ایشو ٹو ایشو ریلیٹڈ ٹو یور پارٹی جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں. جب بات آتی ہے 17 سیٹوں پہ حکومت تو ان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اگر آپ جمہوری بندے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ کس کو پڑا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگوں نے کس کو ووٹ ٹھیک ہے شفقت دیا تھا ایاز اور صاحب کن کی آپ سیٹیں کا زیادہ پوائنٹ آ تھیں. گیا، پھر جب لیکن ان کو اسٹل آپ نے میرے سوال کا نہیں جواب نہیں مجھے دیا. بولنے دیں. بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتی ہوں تو پھر آپ سے میں اس بات کا جواب لینا چاہوں گی کہ اگر حکومت اجازت دے دیتی ہے، آپ کو ملاقات کرنے دے دی جاتی ہے، تو آپ لوگ اس بات کی یقین دہانی کرائیں گے کہ ملاقات کے بعد آپ کے وکلا یا آپ کی جو سیاسی لیڈران ہیں یا علیمہ صاحبہ ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں وہ حکومت مخالف یا کوئی اس طرح کے زہر افشانی نہیں کریں گے؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی علی گوہر بلو صاحب موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ. سر جانے سے پہلے میں آپ سے یہی سوال کر رہی تھی کہ اگر آپ کی جماعت یقین دہانی کرا دے تو شاید پھر حکومت جو ہے آپ کی ملاقات بھی کروا دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ بانی پی ٹی آئی کی ایک بہن کی ملاقات ہوئی تھی اور اس سے پہلے تو بے شمار ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، وکلا سے ہوتی رہی ہیں، صحافیوں سے ایون ہوتی رہی ہیں، پارٹی کے لوگوں کی تو ایک لمبی لائن تھی جن سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. اب ایک بندہ سزا یافتہ ہے، اگر وہ جیل کو سیاسی ڈرائنگ روم بنا کے اور پاکستان میں انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کرے تو اس کو ریاست اس چیز کی اجازت نہیں دے. ان کی بہن نے ملاقات کی اس یقین دہانی نواز کے شریف ساتھ نہیں کہ ہے وہ نا وہ. باہر آ کر انتشار پر مبنی بات نہیں کرے، لیکن انہوں نے باہر آ کر انتشار پر مبنی باتیں کی، سوشل میڈیا پر کی، جس طرح سے یہ لوگ ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں اور جس طرح سے پاکستان میں یہ واقعات کرتے ہیں وہ کس سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک. تو ظاہر ہے کہ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر کچھ سختی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جیل میں بیٹھ کے، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے جس نے، جو کہ 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے اور جس نے اسلام آباد کے اوپر بھی چڑھائی کروائی کے پی کے گورنمنٹ سے، تو اس کے اوپر وہ مطلب ہے کہ وہ اس کو آپ اس چیز کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ جیل میں بیٹھ کے ملک کے اندر انتشار پھیلائیں. اور ویسے بھی مطلب ایک سزا یافتہ بندہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا فرق ہوتا ہے کام قیدی کا اور سزا یافتہ کا.
اس کے باوجود کہ جیل کے اندر ان کو تمام وہ سہولتیں پرووائڈ کی گئی ہیں جو شاید عام قیدیوں کو نہیں ہے سزا یافتہ لوگوں کو. تو میرا خیال ہے کہ ان کی یقین دہانیوں پر نہ یہ یقین دہانی کرواتے ہیں اور نہ ان کی یقین دہانیوں پر کوئی یقین کرتا ہے, جو فرینکلی اس کو جو بات ہے. لیکن بہرحال دیکھیں لیٹس سی یہ ہر لیکن دوسرے معاملے میں عدالتوں میں گئے ہوئے. علی گوہر صاحب, لیکن اگر لیٹ سپوز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن اچھا جناب بہنوں کی فیملی کی ملاقات نہیں اگر کروا رہے, تو سر ان کے وکلا کی تو رسائی دیں نا, ظاہر سی بات ہے ان کو ان سے ملنے دیں, ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آپ ان کو تو ملنے دیں, بیرسٹر گوہر سے ملاقات کریں, سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات کروا دیں, کیونکہ ان کی تو ٹاپ لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے کہ ہم اس قسم کی کوئی بیان بازی نہیں کریں گے. تو سر ملاقات کرانے میں کیا ہے, کیونکہ آبویسلی ایک تو یہ بات جب کوئی لانگ مارچ ہے اس طرح کے احتجاج کی بات آتی ہے تو پھر وہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو ہے خبریں گردش کرنے لگتی ہیں, اور یہ بات سامنے ہے کہ جی ان کی طبیعت کافی ناساز ہے, آپ لوگ ملاقاتیں نہیں کروانے دے رہے, تو کم از کم ان کو جو ان کے ڈاکٹرز ہیں ان ڈاکٹرز کو تو رسائی دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ بہترین علاج ہے. سر یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مطمئن نہیں, ان کی فیملی مطمئن نہیں ہو رہی نا. وہ ان کے دیکھیں ان کے اطمینان کی بات نہیں ہے. جو جیل میں سہولتیں ہیں, اگر ان کو ہاسپٹل لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ادھر کے بیسٹ ڈاکٹرز ہیں. اگر ان کو جیل کے اندر کوئی طبی سہولتیں ہوں تو وہ بیسٹ اس وقت مل رہی ہیں, اور ان کی صحت بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ وہ جناب بہنیں یقین دہانی کروائی, یہ وہی بہنیں ہیں نا جو مطلب ہے کہ وہ انڈیا کے میڈیا کے اوپر جا کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اور علیمہ خان نے بیان دیا کہ جی طیارے کہاں گرے, میں نے دیکھا نہیں. مطلب وہ طیارے جو فرانس کو بھی نظر آگے گرے ہیں, جو امریکن صدر کو بھی نظر آگے گرے ہیں, بالکل وہ علیمہ صاحبہ کا جو ہے obviously, اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے جو بیانات ہیں وہ ظاہر سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. بی ایل اے والے واقعات کرتے ہیں دہشت نہیں, گردی نواز کے. شریف صاحب کی بھی موجود ہیں, وہ بھی جو انہوں نے بی ایل اے والے اجمل کرتے ہیں قصاب جو نے جو ہے مطلب ہے کہ دھماکے کرائے تھے ممبئی وہ پہ, تو وہ بھی دہشت ریکارڈ گردی, کا حصہ ہے. اور یہ ان کے اس نے میڈیا کیا پر جا ہوا, کر اس کے ان کو خلاف کون سا سپورٹ کیس کرتے ہیں, ہوا ان آج کی تک؟ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. شفت عیاض صاحب لیٹ ہم ٹاک, پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. جی علی گوہر صاحب, دیکھیں میرا بی ایل اے والے مجھ سے آپ دہشت نے گردی سوال کے کیا تھا واقعات اور آپ کرتے نے ہیں. پھر ان کو ٹائم میں دیا. آپ آ رہی ہوں, اس آپ کی کے طرف آ رہی ہوں. اخنزادہ چٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی طرف بھی جائیں گے. جی آپ اپنی جواب کمپلیٹ کیجئے, میں اخنزادہ چٹان کی طرف جاؤں گی پھر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بی ایل اے کے لوگوں نے دہشت گردی کے واقعات کیے, بھارت کے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر ان کی بہنیں جو ہیں وہ ان کے جو گودی میڈیا ہے اور وہ اس کا مطلب ہے ان کی آپ دیکھ لیں کہ ہاں میں ہاں ملاتے تھے, ان کی باتوں سے اتفاق کرتے تھے, ان کی زبان بولتے تھے. ٹھیک, پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کے مطلب ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کے پی کے میں آپریشن ہے, یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے. یہ ان کے رویے ہیں, یہ ان کی پاکستان کے ساتھ جو ہے مطلب ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی کمٹمنٹ ہے, اور یہ کس نیٹ پر پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں. تو لہذا یہ ایک اور یہ تو ایک الگ اسٹوری ہے نا کہ یہ آپس میں اس وقت دستے گریبان ہے. مجھے بتائیں تو ان کا لیڈر ہے کون؟ ایک دوسرے کا گریبان انہوں نے پکڑا ہوا ہے. ہر دوسرا بندہ کلیم کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں, میری بات پہ یقین کریں, میں یہ بات کروں گا. آپ بتائیں کہ علیمہ خان کی بات پہ یقین کریں, یا وہ بیرسٹر صاحب کی بات پہ یقین کریں, یا وہ کوئی ان کے ایک وہ وکیل صاحب ہیں سلمان صاحب, وہ سلمان راجہ صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کا الگ بھاشن ہے. آپس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب کروڑوں کے وہ شندانہ گلزار کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں 25 کروڑ تھے یہ کھا گئے ہیں جو قیدیوں کے نام پر آئے تھے. 50 کروڑ کہا انہوں نے, کہا قیدیوں کے, جی تو وہ میں نے تو نہیں کہا, یہ ہم نے تو پلس انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ عالمین گنڈا پور نے بھی 40 کروڑ دیے تھے, وہ کہاں گئے. تو بہرحال obviously یہ ساری باتیں موجود ہیں. اخنزادہ چٹان صاحب کی جانب جاؤں گی میں. جی ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا علی گوہر صاحب. اخنزادہ چٹان صاحب ذرا اس سے تھوڑا ہٹ کے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سی ایم نے ظاہر ہے کہا ہے, مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مسائل ضرور ہیں لیکن سسٹم کلیپس نہیں ہوا. بالکل سر, مان لیا کہ سسٹم کلیپس نہیں ہوا, لیکن عوام کے صبر کا جو سسٹم ہے وہ بار بار کلیپس ہو رہا ہے. قتل, پانی, بجلی, گیس, ڈمپر, آخر عوام کس سسٹم کو دیکھیں گے, سرکاری سسٹم کو یا اپنی قسمت کو دیکھیں گے. سر انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں مسائل ہوتے ہیں, تو دنیا میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کا حل بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں تو کوئی حل نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا کسی بھی مسئلے کا.
دیکھیے جی، مسائل کا حل تو ہے، اور ہم نے دنیا کا ہر سسٹم اس ملک میں آزما دیا. ہم نے 1 یونٹ سسٹم آزمایا، ہم نے صدارتی نظام آزمایا، ہم نے ڈکٹیٹروں کو آزمایا، ہم نے سلیکٹڈ کو آزمایا، ہم نے ہائیبریڈ کو آزمایا، اور یہ دنیا میں جدھر جدھر بھی یہ نظام ہے وہاں گزشتہ پہ 18 سال سے عوام پیپلز پارٹی کو بھی آزما رہی ہے، جو کہ آپ لوگ بلا شراکت غیر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں سر. ہم کو تو بہت پہلے سے آزما رہی ہے، 2018 سے نہیں، بہت پہلے نہیں، سے میں نے کہا آزما گزشتہ رہی ہے. 18 سال سے، گزشتہ 18 سال 18 سے سال عوام آپ کو آزما 18 رہی ہے. جی 18 سال سے ہم کو آزما رہی ہے، لیکن ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ چیئرمین بلاول نے پریزیڈنسی میں نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کے وہ سارا سب کچھ بتا دیا کہ 18 سال میں ہم نے جس صوبے نے ہم پہ اعتماد کیا ہم نے اس کے لیے کیا کیا. تو بحث دوسری طرف چلے جائیں گے. اب مہربانی کر کے مجھے لقمہ نہیں دیجیے، ایک سوال کرے جس طرح دوسروں کو سنتے ہیں جی اس جی طرح آپ کائنڈلی مجھے بھی سنیں. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے ہر نظام، ہر سسٹم کو ہم نے آزما دیا. یہ سسٹم دنیا میں جدھر بھی ہے، چاہے ڈکٹیٹر ہے، صدارتی نظام ہے، جو بھی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا. لیکن ہمارے ملک میں ایک نظام نے بھی ڈیلیور نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک نظام کو بھی نہیں چلنے دیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جتنے نظام ہم نے آزما دیے، اس میں چاہے لولی لنگڑی جمہوریت ہو، انہوں نے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے. اصل اس کا مسئلے کا حل 2 ہے. نمبر 1، ہم نے ایک دستاویز بنایا ہے جو ساری دنیا میں مذہبی کتاب کے بعد اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے. وہ ہے آئین دستور، جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. بالکل ٹھیک. اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس ملک کو ہم اس آئین کے مطابق چلائے، جو کہ ابھی تک ہم نے نہیں چلایا ہے. نمبر 2 یہ کہ رائٹ پیپل رائٹ جاب. آپ دیکھ لیں، آپ گوگل کر کے یہ ملک کے اداروں کے سربراہان کا لسٹ نکالے کہ آپ کے اداروں پہ سربراہان کون کون ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ادارے سے ریٹائر ہو کے اور پھر آ جاتے ہیں، اس کو کسی ادارے کا سربراہ لگاتے، اس لیے نہیں کہ ادارے کو ٹھیک کرے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی نام بھی اس ادارے کا نہیں سنا ہے. صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ آپ یہاں پہ پیسے بنائیں، باہر ٹھیک جائیدادیں بنائیں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو باہر دنیا میں ٹھیک سیٹ کرے. ٹھیک تو ہے رائٹ اخنزادہ پیپل چٹان رائٹ صاحب. جاب. جی جی اور پوائنٹ آ گیا آپ کا، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ایاز صاحب میں صرف ایک بالکل 1 لائنر بتائیے گا، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے. پھر رجسٹرار سے ملاقات ہوئی، یقین دہانی اور احتجاج مؤخر ہو گیا. تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ کا جو احتجاج کا ریموٹ کنٹرول ہے وہ حکومت کے پاس نہیں، رجسٹرار کے پاس نکل آیا ہے؟ ایک بٹن دبا اور آپ کا احتجاج مؤخر ہو گیا. 1 لائنر بتا دیجیے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر. نہیں، 1 لائنر میں کیا میں کہوں، آپ نے جب مجھ سے سوال کیا تھا میں جواب دے رہا تھا، آپ نے بریک لیا اور بریک کے بعد پھر آپ نے اس کو باری دی، تو میں پھر کہاں سے بولوں 1 لائن میں؟ جی جی سر بولیے. نہیں، یہ اس طرح پروگرام نہیں چلتا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ میرے اوپر اور ہماری پارٹی کے اوپر الزام لگا رہے. وہ یونیورسٹی تک انہوں نے بات کی، آپ آگے سے جواب سننا ہی نہیں چاہ رہی کہ نہیں میں نہیں ان کو سر، میں کیوں جواب نہیں دوں. سننا چاہوں گی؟ ابھی آپ کو پورا جیسے موقع چٹان دیا صاحب تھا نے سر، بات ظاہر شروع سی کی، بات ہے انہوں نے ایک دوسرے ادارے مہمان کا بھی نام سب کو لینا ٹائم تھا، دینا آپ نے ہوتا ہے. ان کو جی روکا. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح اس حکومت چلانا ہے، اس پاکستان کو چلانا ہے، تو مجھے بتائیں اس سے کیا فائدہ ملا ہے؟ 17 سیٹوں پہ حکومت تو آ چکی ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ معیشت کہاں پہ کھڑی ہے، جی ڈی پی گروتھ کہاں پہ کھڑا ہے، آپ ٹھیک. کا نوجوان کہاں پہ کھڑا ہے؟ اگر اس کو روزگار مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس سسٹم کو چلنے دے. اگر انہوں نے اس طرح کے زوری زبردستی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملاقات نہیں کرانی، ہم 2 سالوں سے اڈیال آ رہے ہیں، ہم نے کہاں پہ گملہ توڑا ہے؟ ٹھیک. ہم یہ جو ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے جلسے کرائے، ہم نے کہاں پہ جو ہے نا گملے توڑے ہیں؟ ہم نے کس کو نقصان پہنچا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ادارے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. اگر عوام کے ووٹوں سے کسی حکومت نے آنا ہے تو پھر اس کو چلنے بھی دے. اور بالکل اگر ٹھیک. اسی طرح کے ہائبرڈ نظام آپ نے بنانے ہیں اور پھر اسی کو آپ نے موٹیویٹ بھی کرنا ہے، اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے، پھر ملک نہیں چلے گا. ابھی چٹان صاحب تو ٹھیک. کہہ رہے ہیں کہ ادارہ، لیکن ادارے کا نام نہیں لے رہے ہیں کہ اس ادارے نے اگر کسی کو 17 سیٹوں پہ حکومت دی ہے تو پھر ٹھیک آپ ہے. اس سسٹم کا کیوں حق ٹھیک ہے، رکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ. آپ نے اس کا کیوں جو ہے نا. بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا، شفقت ایاز صاحب آپ کا، اور اخنزادہ چٹان صاحب آپ کا. کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے تو مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت خیال. اللہ حافظ.